अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मुद्दस्सिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चौथी सूरत उतारी गई। सूरह मुद्दस्सिर मायनी है कपड़ा ओढ़ने वाले। आयात है 56, रुकू है 2, कलामात है 255, हरूफ है 1010। मक्की सूरत। आयत में फरमाया जा रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहा ए मुद्दस्सिर कपड़ा ओढ़ने वाले, ए मोहम्मद जो कपड़े में लिपटे पड़े हो। हदीस मुबारक में सही बुखारी की हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही सूरह अलक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक उतारी गई। उसके बाद वही में वक्फा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे। एक रोज़ अचानक आपने उसी फरिश्ते को देखा जो पहली बार आपके पास गारे हिरा में वही लेकर आया। आसमान ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। आपको देखते ही खौफ सा तारी हो गया और आप घर लौट आए और घर आकर आपने घर वालों से कहा कि मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। चुनाचा घर वालों ने आपके जिस्म पर चादर डाल दी और इसी हालत में आपके ऊपर वही नाजिल हुई। सूरह मुद्दस्सिर। या अय्युहा ए मुद्दस्सिर कपड़ा ओढ़ने वाले, ए मोहम्मद जो कपड़े में लिपटे हो, कुम उठो, फ़अंज़िर और डराओ, अहले मक्का को डराओ कि वो ईमान ले आएँ, व रब्बी का और अपने परवरदिगार की, फ़कबीर बड़ाई बयान करो जो मालिक है, जो खालिक है, जो राज़िक है, जो हर चीज़ पे गालिब है। उठो, हदायत करो, अपने रब की बड़ाई बयान करो। वसियाबका और अपने कपड़े फ़ताहिर पाक रखो। यहाँ मुशरिकीन मक्का जो हैं वो तहारत का एहतमाम नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने दिल और नीयत के साथ अपने कपड़ों को भी पाक रखें। फिर इसी तरह आयत 5 में वरुजुज़ा और नापाकी से फ़हजुर दूर है, हर तरह के नापाकी से दूर रहें। वला और ना तमनुन एहसान करो, तस्तक्सिर ज़्यादा की तलब में, यानी कि नापाकी से दूर हो और ऐसी नीयत यानी कि एहसान ना करो कि उससे ज़्यादा की तलब, यानी कि आप ख्वाहिश ऐसी रखो किसी पे एहसान करो कि ज़्यादा लेंगे, नहीं। ली रब्बी का और अपने परवरदिगार के लिए फ़स्बिर सब्र करो, अपने रब के ज़िक्र के साथ सब्र करो। फिर इसी तरह आयत 8 से 10 में जो काफिर हैं उनके अंजाम से मुतालिक बताया जो कि वो दिन बहुत भारी होगा उन पर। फ़इज़ा पस जब, नुकीरा फूंका जाएगा, फिर नकूर सूर में, फ़ज़ालिका पस वो, योम ईज़न दिन होगा, योमा दिन, असीर बड़ा मुश्किल, अलल काफिरीन काफरों पर, गैरुल यसीर आसान ना होगा। बताया जा रहा है कि जब सूर फूंक दिया जाएगा वो दिन बहुत मुश्किल होगा, भारी होगा, काफरों पर आसान ना होगा। फिर इसी तरह आयत 11 से 25 में जो जिक्र किया जा रहा है, कहा जाता है कि वलीद बिन मुगीरा जो मक्का मुकरमा का बहुत दौलतमंद एक शख्स था, उसकी यानी कि जो दौलत थी वो मक्का मुकरमा से ताइफ तक फैली हुई थी। वो कभी कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाता और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि कुरान करीम भी उसने सुना और ये इतराफ़ कर चुका था कि ये बेनज़ीर कलाम है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। इससे कहते हैं कि अबू जहल को खौफ हुआ। अबू जहल ने क्या किया कि वो उसके पास गया और उसने कहा कि मिन गैरत दिलाई कि तुम्हारे बारे में लोग बातें करें कि तुम मुसलमानों के पास दौलत लेने जाते हो। वलीद को इस बात पर गैरत आ गई और उसने कहा कि आइंदा वो नहीं जाएगा। फिर इसी तरह अबू जहल ने जब तक कहा कि जब तक तुम कुरान के बारे में कोई बात खिलाफ नहीं करोगे लोग मुतमईन नहीं होंगे। उसने कहा कि ना तो मैं इसे शायर का कलाम कह सकता हूँ कहानों का, ना मैं मोहम्मद को मजनून कह सकता हूँ, ये बातें नहीं चलने वाली। सोचने के बाद उसने कहा कि हाँ अलबत्ता मैं उसको सहर कह सकता हूँ, जादू, क्योंकि जो जादूगर होता है वो अपने जादू से मियाँ बीवी को अलग करा देता है और इसी तरह ये कलाम जो सुन लेता है और मुसलमान हो जाता है वो अपने काफिर माँ बाप से अलग हो जाता है। इसी तरह बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि वलीद बिन मुगीरा जो था उसने ये बात उस मौके पर कही थी जब कुरैश के लोग हज के लिए यानी कि आने वाले थे और सब ने मशवरा किया कि हज में सारे अरब के लोग आएंगे और वो जब मोहम्मद के बारे में सवालात करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो जो वलीद बिन मुगीरा था उसने कहा कि इन्हें ना तो हम मजनून कह सकते हैं, ना हम इनके कलाम को शायरों का कलाम कह सकते हैं और ना हम इनको झूठा कह सकते क्योंकि वो सादिक अमीन हैं, सच्चे हैं और लोग उनके पास अपनी मानते रखवाते हैं, वो सादिक अमीन हैं।
تو پھر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں یہ بات چل سکتی ہے کہ ہم ان کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، کہ وہ جادوگر ہے۔ یہ ابن کثیر کی بات ہے۔ اور اسی طرح آیت 17 میں دوزخ کے پہاڑوں میں سے سب سے اونچے پہاڑ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آگے آیات شیئر کروں گی، آیت 11 سے 25 فرمایا جا رہا ہے ذرنی، مجھے چھوڑ دو، وامن اور اس کو جو خلق تو میں نے پیدا کیا، وحیدہ اکیلا، وا اور جعلتو میں نے بنایا، لاہو اس کے لیے، مالن مال، ممدودہ کثیر ان کے بہت زیادہ، وہ بنینا اور بیٹے، شہود حاضر رہنے والے، محدود، اور تیار کیا لاہو اس کے لیے تمہیدہ ہر طرح کا سامان، سما پھر یتماؤ وہ خواہش رکھتا ہے، ان کے ازیدہ زیادہ دوں، کل ہرگز نہیں، ان نہ ہو تحقیق وہ کانا ہے، لی آیاتنا ہماری آیتوں کا، انیدہ دشمن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کو ہمیں سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال بھی زیادہ دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے ہیں اور ہر طرح کا سامان بھی اس کو مہیا کیا ہے، ابھی بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دیں، ہرگز ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے سأرہقہ ان قریب اسے چڑھاؤں گا، سعودہ بڑی چڑھائی، سعودہ بڑی چڑھائی پر، دوزخ کی بڑی چڑھائی کا ذکر، انہو تحقیق اس نے، فکرہ سوچا، وقدرہ اور رائے قائم کی، فقوتیلا پس مارا جائے گا، کیفہ کیسی، قدرہ اس نے رائے قائم کی، یعنی کہ اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے گا، اس نے کیسی تجویز کی، ثم پھر قتیلا مارا جائے، کیفہ کیسی، قدرہ اس نے رائے قائم کی، یعنی کہ اس نے کیسی تجویز دی، کیسی رائے، ثم پھر نظر دیکھا، ثم پھر عباسہ اس نے تیوری چڑھائی اور کیا کیا اس نے، وبصر اور منہ بگاڑا، ثم پھر ادبرہ پشت پھیر کر چلا، واستکبر اور تکبر کیا، فقال اور پھر کہنے لگا، ان نہیں ہاذا یہ، الا مگر سحر یعنی کہ جادو، یوسر اگلوں سے نقل کیا، ان نہیں ہاذا یہ، الا مگر قول کلام ہے، بشر انسان کا، یعنی کہ وہ کیسے تجویز دیتا ہے، وہ مارا جائے گا، اس نے تیوری چڑھائی یعنی کہ بل ڈالے اپنے ماتھے پر اور منہ بگاڑا، پھر پشت پھیر کر چلا گیا، تکبر کیا، اس نے غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اگلوں سے منتقل ہوتا چلتا آ رہا ہے ان میں، اور پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے آیت 26 میں، سأصلیہ ان قریب میں اس کو ڈالوں گا، سکر دوزخ میں، یہاں دوزخ کے ناموں سے ایک نام ذکر کیا جا رہا ہے سکر، وما اور کیا، ادراکا تم سمجھے، ماں کی سکر یعنی کہ کیا ہے سکر، ایک آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے لا نہ، تب کی باقی رہے گی، ولا اور نہ، تذرو چھوڑے گی، لواحتن للبشر جلسا دینے والی آدمی کو، لواحتا جلسا دینے والی، للبشر آدمی کو، انسان کو جلسا کر رکھ دے گی، ایسی دردناک، یعنی کہ آپ دیکھیں اس قدر ظالم بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں ڈالے جائیں گے، جلسا دیا جائے گا۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے آیت 30 میں، علیہا اس پر، تس آتا اشر 19 دروغہ ہیں، یہ جو تعداد 19 فرشتوں کی یہاں ذکر کی جا رہی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے آیت 31 میں، مشرکین قریش کے رد کے لیے کہ کفار مشرکین سمجھتے تھے کہ جہنم میں 19 فرشتے ہی تو ہیں نا، ان پہ قابو پا لینا کون سا مشکل کام ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب تعالیٰ کے جو لشکر ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف فرشتے ہی اتنے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ان کی قیامت تک یعنی کہ باری نہیں آتی۔ پھر اسی طرح فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3207، اور پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جو اہل مکہ کے خیالات ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے، کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں پہ قابو پا لیں گے، تو ہرگز نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آیت 31-32 ہے، وما اور نہیں، جعلنا بنائی ہم نے، اصحاب النار دوزخ کے دروغے، الا مگر، ملائکات فرشتے، وما اور نہیں، جعلنا بنائی ہم نے، عدتہم تعداد ان کی، الا مگر، فتنہ تک آزمائش کے لیے،
للذین ان لوگوں کے لیے کافروا کفر کیا جنہوں نے یعنی کہ کافر ہوئے، لیستیقین تاکہ یقین کر لیں، لیستقین الذین تاکہ یقین کر لیں وہ جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب، و یزدادا اور زیادہ ہو، و یزداد الذین اور زیادہ ہو ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، ایمان ولا اور نہ یرتابا شک کریں، الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب، والمومنون اور مومن، ولی یقولا اور تاکہ کہیں، ولی یقول الذین تاکہ کہیں وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، والکافرون اور کافر، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس سے، مسئلہ مثال، کذالک اسی طرح، یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ، من یشاء جسے چاہے، وہ یہدی اور وہ ہدایت کرتا ہے، من یشاء جسے چاہے، وما اور نہیں، یعلم جانتا، جنودا لشکروں کو، ربی کا تیرے رب کی، اللہ سوائے ہوا اس کے، وما اور نہیں، ہی یا یہ، اللہ مگر، ذکر نصیحت، للبشر لوگوں کے لیے، کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاندی، آگے 3 چیزوں کی قسم کھا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی یعنی کہ جو بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے 3 کی قسم کھا کر، والقمر اور قسم ہے چاند کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، ادبر وہ پیٹ پھیرے، والصبح اور صبح کی، اذا جب، اسفر وہ روشن ہو، یعنی کہ چاند کی، رات کی اور صبح کی۔ یہاں پہ کیا فرمایا گیا آیت میں، جیسے کہ آپ نے شیخ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم قابو پا لیں گے، 19 فرشتے تو ان پہ قابو پانا کون سا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ نہیں جانتے، ان کے دل میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور جو ایمان والے وہ ایمان میں بڑھ جائیں گے، یہ آزمائش ہے، یہ جو ذکر کیا گیا 19 فرشتوں کو، یہ آزمائش تھی، ایمان والے ایمان میں بڑھ جائیں گے، اور جو کفر والے ہیں کفر میں بڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں بیماری اور روگ ہے، کیونکہ ان کا سمجھنا ہے کہ وہ قابو پا لیں گے، تو ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ قابو نہیں پا، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، جیسے کہ آپ سے میں نے شیئر کیا نا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے آیت 35 میں، انہا بے شک وہ، لی عہدہ البتہ ایک، کبر بڑی آفت ہے، نذیر ڈرانے والی، للبشر بنی آدم کو، کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیلی اور رات کی، اذا جب، ادبر وہ پیٹ پھیرے، والصبح اور صبح کی، اذا جب، اسفر وہ روشن، انہا بے شک وہ، لی عہدہ البتہ ایک، کبر بڑی آفت ہے، نذیرن ڈرانے والی، للبشر بنی آدم کو۔ چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھرنے لگے، اور صبح کی جب روشن ہو، کہ وہ آگ بہت بڑی آفت ہے، اور بنی آدم کے لیے خوف جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے، لیمن اس شخص کے لیے، شاہ چاہے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ، یتقدما آگے بڑھے، او یا یتاخر پیچھے رہ جائے، یعنی کہ جو اب نیک عمل کرے، نیکیوں میں آگے بڑھ جائے، اس کے لیے جنت، انعامات، اور جو پیچھے رہ جائے اس کے لیے، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ کامیابیاں پائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کا انجام۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے، کلو ہر نفس شخص، بیما اس کے بدلے، کسبت اس نے کمایا، رہینہ گروی ہے، یعنی کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ گروی ہے، یعنی کہ، اور پھر آگے اسی طرح گفتگو فرمائی جائے گی جہنمیوں کی اور جنتیوں کی، کہ وہ جب ان سے گفتگو کریں گے، ماں کیا چیز، سالاککم لے آئی تمہیں، فی میں، سقر دوزخ میں، پھر سقر دوزخ کے ناموں میں سے نام، یعنی کہ جو جنتی ہیں وہ پوچھیں گے الی اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے، فی جنت بہشت میں، یتسالون پوچھتے ہوں گے،
ان المجرمین مجرموں سے، آیت 39 40 41، یعنی کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ماں کیا چیز، سلاککم لے آئی تمہیں فی سقر دوزخ میں، قالوا وہ کہیں گے لم ناکو نہ تھے ہم من المصالحین، یعنی کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نمازیوں میں نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے، ولم اور نہیں ناکو تھے ہم نطعمو مسکین اور نہ ہم کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کے، وکنہ اور تھے ہم نخوض بےہودہ گفتگو کرنے لگے مع ساتھ خائدین بےہودہ بحث کرنے والوں کی، وکنہ اور تھے ہم نکذب جھٹلاتے بیوم الدین روز جزا کو، حتیٰ یہاں تک کہ آتانا آ گئی ہمیں یقین موت، یعنی کہ ہم کیا کرتے تھے، یہاں پہ وہ کیا بتا رہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں سے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہ تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بےہودہ گفتگو یعنی کہ جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے یعنی کہ گفتگو روز جزا کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور اسی طرح کرتے کرتے ہمارے پاس موت آ گئی۔ پھر اس طرح فرمایا جائے فما پس نہ تنفعہم فائدہ دے گی ان کو شفاعت سفارش، شافعین سفارش کرنے والوں کی، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ ان کو دے گی، فما پس کیا ہے لاہم انہیں آنی سے تذکیراتی نصیحت معرضین یعنی کہ روگردہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ذکر سے نصیحت سے، پھر کہا انہم گویا وہ حمر گدے ہیں، مستنفر بتکنے والے بھاگنے والے، فرت جو بھاگے کھڑے ہوں، من سے کسورا شیر سے، بلکہ یریدو چاہتا ہے کلو ہر امری آدمی منہم ان میں سے ان یہ کہ یوتو وہ دیا جائے صحوفن صحیفہ کتاب منشر کھلی، کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، یخافون وہ ڈرتے آخرت سے، کلا ہرگز نہیں، انہو بے شک یہ تذکرات ایک نصیحت ہے، فمن پس جو شاہ چاہے ذکرہ اسے یاد کرے، وما اور نہیں یذکرون اور یاد رکھیں گے، الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ ہوا وہی اہل التقوی لائق ہے ڈر یعنی کہ جو ڈرنے کے، واہل المغفرات اور لائق ہے مغفرت کے، یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، کچھ شک نہیں ہے کہ یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن پاک ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے، اور قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے وعظ و نصیحت ہے۔ تو یہ جو چاہیں اسے یاد رکھیں، اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے گا، وہی یعنی کہ جس سے ڈرا جائے اور جس سے بخشش مانگی جائے۔ مالک صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، روز جزا کا، جو ہر چیز پہ قادر ہے، غالب ہے، جس سے ڈرا جائے، جس سے مدد طلب کی جائے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی پہ توکل، اسی پہ بھروسہ۔